इंशाअल्लाह उसका मैं मुनासिब मौके के ऊपर आपकी इजाज़त से उसके बारे में कुछ मारूज़ात पेश करूँगा, लेकिन चंद बातें यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कि इनका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है, ये सब इंतहाई लायक एहतराम है। और ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए और यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम को फ़रोग़ देना और बाहमी ताल्लुकात को कहीं देखिए, सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम को फ़रोग़ देना और बाहमी ताल्लुकात को अगर कहीं दरार है, अगर कहीं देखिए, सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है। और उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, मोहतरम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप रेकोडेक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान के उलमा की भरपूर मुशावरत के साथ वो मुआहिदा मार्ज़ वजूद में आया और जो बलूचिस्तान के आवाम की उसमें जो शेयर्स हैं वो कोई बलूचिस्तान के आवाम की उसमें जो शेयर्स हैं वो कोई छुपा हुआ राज नहीं है, वो सबके सामने है। रेकोडेक के जो अपने शेयर्स हैं और उसके ऊपर बलूचिस्तान की जो आवाम के शेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि एक रोशन मिसाल है। सिर्फ यही नहीं, 2010 का NFC अवार्ड जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अवार्ड है जिसमें बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बड़े गयूर अवाम हैं, चाहे वो बलोच हैं, पश्तून हैं या दूसरे वहाँ पर जो लोग आबाद हैं, वो बड़े गयूर, बड़े दलेर अवाम हैं। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर, जो आज तक चला आ रहा है। और ये कोई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, चारों सूबों ने, और सबसे ज़्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। और मुझे आज भी फ़ख्र है जनाब स्पीकर कि पंजाब ने, मुझे अगर वो फिगर आज भी याद है
تو 11 ارب روپے سالانہ، اور آج ہم 2026 کے وسط میں ہیں۔ جناب اسپیکر، اس کو ضرب دے لیں تو یہ 100 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کو، اگر ایک روٹی ہے تو چاروں ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں گے۔ اگر جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک 2 روٹیاں دیں گے، وہ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور خوشی سے وہ دعا کریں گے اور اس کنبے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں سندھ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجاب کی ہے۔ بات یہیں پر نہیں، میں صرف یہ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب ایک گھر بھی جب چلتا ہے تو جب تک کہ وہاں پر معاشی اور معاشرتی انصاف نہ کرے تو گھر بھی نہیں چلتا ہے۔ جناب اسپیکر، چاہے جائے کوئی ایک ملک کو چلایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی حالیہ 2 سال پرانی بات ہے، اور جناب ہمارے جو لیڈر اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پر جو زرعی ہمارے بلوچستان میں ہمارے زرعی بھائی کسان ہیں، ان کو سولر پینل دیے گئے، 75 ارب روپے اس کے اوپر لگے اور 50 وفاق نے خرچے۔ یہ ایثار، قربانی، بھائی چارے کی یہ ایک داستان ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو آگے ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ ابھی جو گوادر سے لے کر چمن تک جناب اچکزائی صاحب کا جو اپنا گھر ہے، وہاں تک وہ جو روڈ بن رہی ہے، ڈول کیریج وے، وہ ہائی وے کے معیار کے مطابق ہے، اس کے اوپر جناب اسپیکر 300 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، سارا وفاق کر رہا ہے جناب اسپیکر۔ محمود خان صاحب نے تو یہاں پر مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حد المقدور انسانی حد تک وہ کروں جس سے کہ چاروں صوبے جو ہیں ترقی کے دور میں برابر ہو جائیں۔ یہ راتوں رات تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم سب کی اگر یہ مشترکہ خواہش اور عملی کوشش ہوگی تو جناب اسپیکر یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے۔ آپ نے ایک نہیں، دنیا میں کئی اس کی مثالیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی۔ ابھی 3 دن پہلے جناب اسپیکر 22 ہمارے فوج کے افسر اور جوان ابھی شہید ہوئے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا تھا اور اس کا فیلئر، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اس میں 2 ہمارے مسیحی بھائی تھے۔ دن رات بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ان میں کن کا ہاتھ ہے؟ خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے جناب اسپیکر۔ ان کو مالی ان کو مدد دی جا رہی ہے، ان کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور جس ڈیورنڈ لائن کی آپ نے بات فرمائی، وہ آپ کا ایک اپنا خیال ہے، بالکل ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے اگر وہ لگائی گئی وہاں پر باڑ، تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ ایک بالکل مناسب اور صحیح قدم تھا، بالکل، کہ اگر اس سے دہشت گردی کے حوالے سے ایک بچے کی بھی جان بچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری رقم جو اس 2000 کلومیٹر کے اوپر جو پھیلی ہوئی ہے، وہ رقم جو ہے وہ اگر اس اربوں روپے میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی جان بچی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رقم جو خرچ ہوئی بالکل جائز خرچ ہوئی ہے۔ اور کے پی میں
جو دہشت گردی دن رات ہو رہی ہے، جہاں اسپیکر جہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس ہے آپ کے سول آرم فورسز ہے، وہاں پر افواج پاکستان دن رات ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جوان، کڑگل جوان اور سپاہی افسر شہید ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان شہداء کے بچے، ان کے والد جب اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو اور اپنے والد اور والدہ کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ امی میں آج جا رہا ہوں، واپس نہ آئے تو ان بچوں کا خیال رکھنا۔ جناب اسپیکر، وہ افسر اور جوان جو شہید ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں اور قوم کے کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ان قربانیوں کا ہمیں نہ صرف احترام کرنا چاہیے بلکہ ان کی پوری عزت و تکریم کرنی چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے شہداء کا احترام نہیں کریں گے تو پاکستان کے بارے میں دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو چھوڑ دیں ان کے یتیم بچے جن کو یہ نہیں پتا، ابھی جو پرسوں چوتھ جو جنازے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ننھے منھے بچے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہید کے درجے کو بہت صراحت سے بیان کیا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے والد کہاں چلے گئے اور وہ ان زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ درد بھری کہانی جس کا ہمیں پورا ادراک کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس میں خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں۔ جناب اسپیکر، میں ختاماً یہ عرض کروں گا، آپ نے فرمایا کہ جاتی عمرہ آپ تشریف لے جاتے تھے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ جب بھی آئیں، لیکن آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی بتانے والے نہیں، کہ جب بھی میں اچھے دنوں میں کوئٹہ جاتا تھا تو سب سے پہلے ان کا پوچھتا تھا، اور ان کے گھر جاتا تھا، ان کے خود فون کر کے کہ میں آنا چاہتا ہوں، چائے پینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قومیں جڑتی ہیں، پیار محبت کو فروغ ملتا ہے، اظہار اور قربانی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج میں نے جب مساک، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ بھی قدم بڑھائیں سر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ جناب خان صاحب، میں حاضر ہوں، جناب میں حاضر ہوں، مہربانی۔ میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے، بہت بھائی والا تعلق ہے۔ اشاروں میں میں دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام، اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بڑی گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، اسپیکر صاحب کے دل سے احترام، دل سے۔ اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا میرے دل میں، اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر، اس وقت میں نے مساک جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساک جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساک معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایہ حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔
ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، نہیں آپ کی باری آئے گی کل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف اظہار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایوان میں ملک بھر سے نمائندگی کرنے والے اراکین موجود ہیں۔ پاکستان کو مضبوط بنانا، عزت اور احترام کو فروغ دینا سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فورسز کے جوان دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔